बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है किंग टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज कराची में पीटीआई के कारकुन निकले, रैली निकाली, भरपूर एहतजाज किया, पुलिस से मुकाबला किया, बल्कि पुलिस को बाकायदा जैसे कहना चाहिए कि पुलिस का इल्ज़ाम है कि पुलिस पर तशद्दुद किया और पुलिस भागने पर मजबूर हो गई। तो बहरहाल सियासी हल्के ये कहते हैं कि पीटीआई ने कराची में आज अपना रंग जमा दिया। तो मजीद क्या हुआ इस पे हम आपको बताते हैं। दूसरी जानिब आपको हमने बताया था कि जो वफा परस्त पैनल के लोग हैं उनका ऐलान जल्द होने वाला है, 1-2 दिन में होने वाला है। और जो एक जो पिटीशन थी उसकी वो जो काज लिस्ट होती है कोर्ट की, 29 जनवरी में उसकी तफसील आ गई है, 29 जनवरी को कि उसके मुकदमे की समाअत होगी। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो एक बड़ी तादाद है लोगों की, वो बाकायदा उन्होंने उम्मीद लगा ली है लाहौर हाई कोर्ट से। तो वो उसके हवाले से भी हम मजीद बात करेंगे। फिर जो कराची में जो जमात इस्लामी का जलसा हो रहा है वो कि उसकी अभी तफसीलात आ रही हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोरंगी में रैली निकाली है। कोरंगी रैली के हवाले से आपको पता है कि बड़ा मशहूर हुआ था, वहाँ एक रैली निकली थी और उसकी सज़ा बहुत अरसे तक लोगों को भुगतनी पड़ी, आज भी भुगत रहे। तो बहरहाल इस पे बात करेंगे। और फिर जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान मैदान में निकल आए, आसफा भुट्टो मैदान में निकल आई हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज सब मैदान में निकले हुए हैं। अगर कोई मैदान में नहीं है तो पीटीआई का चेयरमैन नहीं है, साबिक वजीर आजम नहीं है, वो जेल में है। तो लेकिन उनके लोग निकले, लाहौर में भी निकले, पेशावर में भी निकले, पिंडी में भी निकले, गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। तो हम आपको जो कराची की जो सूरत हाल थी उस हवाले से हम आपको बताते चलें कि अब तक जो पुलिस के मुताबिक पीटीआई के 25 से ज़ायद कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद कारकुनान जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और पुलिस का ये कहना है कि मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और चूंकि पीटीआई ने जो रैली निकाली है वो किसी भी किस्म की इंतजामिया से इजाज़त लिए बगैर निकाली है, तो ये इसके एक तो ये मुकदमा भी होगा, दूसरे बलवा का और इंसदाद और दहशत गर्दी का उन पर पीटीआई के लोगों को मुकदमा होगा कि उन्होंने बाकायदा दहशत गर्दी की है, पुलिस को मारा है, पुलिस पर तशद्दुद किया है, जिसके नतीजे में SHO बोडबेसन समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तो ये बाकायदा पहली मरतबा ये बात सामने आई है कि कराची के अंदर कम से कम कि जनाब जो सियासी जमात के जो कारकुनान हैं उन्होंने पुलिस इंतजामिया पे या पुलिस एहलकारों पर जो है वो तशद्दुद किया है और पुलिस पे दावा बोल दिया। और ये कहा जाता है कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा है, पुलिस भाग गई या पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस को भगा दिया। तो बड़ी इस सूरत हाल से इस हवाले से बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और टीवी चैनल्स भी ज़ाहिर है कि ये खबरें दे रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि पीटीआई ने वो जो इतवार के रोज़ निकलने का जो उनके चेयरमैन ने, जो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था, तो आज लोग निकले हैं। और कराची जैसे शहर में जहां ये कहा जा रहा था कि 2018 के इलेक्शन में जो पीटीआई को जो 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें कराची से मिली थी वो मिली नहीं थी बल्कि ज़बरदस्ती दिलवाई गई थी। और वो नशिस्तें जो है वो अब नहीं उनको दी जाएंगी। अब वो दायरे के जिसका हक है या जो लोग भी उसको चाहते हैं वो उनको नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन आज पीटीआई ने कराची में बहुत बड़ा शो किया है और ये साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि कराची में पीटीआई मौजूद नहीं है। और बगैर किसी पीटीआई के जो शहरी कायदीन है, जो सिंध के जो कायदीन है या कोई अवल तो जो पीटीआई के कायदीन है ही नहीं। आपके इल्म में है कि पीटीआई के जो जितने भी जो कायदीन थे वो सब पीटीआई को छोड़ चुके हैं। यानी जो गवर्नर सिंध थे यहाँ इमरान इस्माइल साहब वो पीटीआई छोड़ चुके, अली जैदी छोड़ चुके, फैसल वाडा छोड़ चुके, असद उमर बाकायदा मैदान में नहीं है और फवाद चौधरी और कराची में तो खासतौर पर सिंध में तो पीटीआई का कोई ऐसा सरकर्दा रहनुमा है ही नहीं। लेकिन खुर्रम शेर जमान जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं उन्होंने जो भी कुछ पीटीआई के कारकुनों के साथ आज हुआ है तो उन्होंने कहा है कि पुलिस ने तशद्दुद किया है पीटीआई के कारकुनों पर और पुलिस ने जो है वो पीटीआई के कारकुनों को रोका है। और ये कहा जाता है, सियासी मुबस्सिर भी कह रहे हैं कि जनाब तो इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, पीटीआई के कायदीन तो खैर है ही नहीं कोई, पीटीआई के कायदीन जो थे वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। बड़े
خاص عمران خان صاحب کے جیسے کہنا چاہیے کہ وہ کچن کیبنٹ کے لوگ تھے جن کو انہوں نے گورنر سندھ بنایا تھا، عمران اسماعیل وہ غائب، علی زیدی، فیصل وابڈا اور بہت سارے لوگ، ایک حلیم عادل شیخ ہیں لیکن وہ جیل میں ہیں، جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، خرم شیر زمان ہیں وہ بھی 12 الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو خرم شیر زمان نے باقاعدہ ان کا بیان بھی چل رہا ہے ٹیلی ویژن پر کہ انہوں نے بڑی مذمت کی ہے جو پولیس نے جو تشدد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کیا ہے، پولیس نے روکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس، اور اس کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 7 اہلکار، خود ایس ایچ او گلشن جو زخمی ہوئے، اور پولیس جو ہے ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کر رہی ہے، بنا رہی ہے، اور پولیس مزید کارکنوں کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ لیکن آج پی ٹی آئی نے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب وہ جو مینڈیٹ جو تھا 2018 کا وہ دوستی دلوایا گیا تھا، لیکن آج تو پی ٹی آئی نے اپنا وجود جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے کراچی کے اندر، اور اس طرح کا وجود جو ابھی تک کوئی کراچی میں کوئی جو جماعت جو ہے وہ ثابت نہیں کر چکی ہے، ثابت نہیں کر سکی ہے۔ جس طرح آج پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں کراچی میں، اور جو کلفٹن کا علاقہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا گڑھ کہلاتا ہے، اس سے پہلے مختلف اور بھی علاقوں میں لوگ گلستان جوہر میں بھی نکل چکے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن آج وہاں 2 تلوار 3 تلوار پہ جس طرح دوپہر سے جو وہاں دھینگا مچتی جسے کہنا چاہیے، پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دوران جھڑپیں جسے کہنا چاہیے وہ جاری رہی ہیں، اور ایک بالکل ایک دمادم مست قلندر کا جو ماحول ہے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی نے پیدا کر دیا ہے، کم از کم کراچی میں، لیکن صرف کراچی میں نہیں، صورتحال ہوئی پنڈی میں بھی ہوئی ہے، پشاور میں بھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں 8 فروری کے، جو وہ قریب آ رہے ہیں، تو سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ بالکل اپنی بلندیوں کو پہنچ رہی ہے، انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ آج سیالکوٹ پر جس طرح نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا ہے، وہاں شہباز شریف بھی آئے ہیں، مریم نواز بھی آئی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں نواز شریف صاحب نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں، بڑی تو ناظرین، ایک جانب تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جس طرح احتجاج کیا ہے تو وہ صرف کارکنان تھے، قائدین نہیں تھے۔ قائدین آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے تو چھوڑ ہی چکے ہیں۔ دوبارہ ایک جانب بتایا یہ جاتا ہے کہ دوپہر کے بعد سے لے کے شام تک اور رات میں بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلتے تھے اور پتھراؤ کرتے تھے، اور پولیس آتی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے پی ٹی آئی کا جو ہے یہ بریک تھرو ہوا ہے کراچی میں خاص طور پہ، ویسے تو ملک میں پشاور، لاہور اور پنڈی میں بھی وہاں کہتے ہیں کہ احتجاج ہوا ہے، یا اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال کراچی کے اندر پی ٹی آئی کا جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح احتجاج ہو جانا جو ہے وہ بالکل انتظامیہ کے لیے بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، جو وہ لمحہ فکریہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے کراچی میں جو ہے وہ نہیں ہے موجود، تو اس نے اپنی موجودگی کا جو ہے وہ ثبوت دے دیا۔ دوسری جانب کورنگی میں بھی ریلی نکالی گئی ہے MQM پاکستان کی جانب سے، تو اب یہ نہیں معلوم کہ وہ ریلی پہ کس طرح اجازت سے تھی یا نہیں تھی، اور اس ریلی پہ کو کیوں نہیں روکا گیا، اور اس ریلی کو کیوں روکا گیا۔ اسی طرح ایک ماضی میں بھی جو ہے وہ کورنگی میں ایک ریلی نکالی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور کئی مہینوں تک وہاں کے لوگوں نے جو ہے اس ریلی کی سزا بھگتی، اور لوگوں کو جو ہے جس طرح دائرے کے اس کا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال اب تو انتخابی ماحول ہے، اور انتخابی ماحول میں کیا ہوتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لوگ جو ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا الیکشن ہو رہا ہے کہ جہاں ریلی نکالنے پہ یا چھوٹی چھوٹی جو کارنر میٹنگوں پہ، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ایک وہاں مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار نے پنجاب میں جو ایک امیدوار ہے کسی حلقے سے، وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، باقاعدہ چیلنج دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کوئی اپنی میٹنگ تو کر کے بتائیں، وہ تو خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں، اور ان کی تو خفیہ میٹنگوں پر بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، وہ کر کے بتائیں۔ یعنی یہ کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ تو پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گور خان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ تو کیا بلکہ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، جو کہ پارٹی کو روک دیا گیا ہے، نشان نہیں دیا گیا ہے، اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بالکل اس طرح کے نشان دیے گئے ہیں کہ جن کا مذاق باقاعدہ بننا اڑایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گور خان صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ
جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کا اعلان بھی کیا، جس طرح پیپلز پارٹی نے اعلان کیا، مسلم لیگ نون نے اعلان کیا، تو پی ٹی آئی کے گور خان صاحب نے منشور کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ 5 سال کی بجائے 4 سال کی میعاد ہونی چاہیے۔ پھر ایک جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو وزیر اعظم کا انتخاب ہے وہ براہ راست ہونا چاہیے، ایم این ایز نہ کریں بلکہ براہ راست عوام کریں، یہ انہوں نے منشور میں شامل کیے۔ بڑی زبردست باتیں، بشرطے کہ اس پر کوئی عمل ہو سکے۔ دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں کہ ایک تقریب ہوئی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں، ایک معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، جس میں جو سینٹ کے سابق چیئرمین ہیں میاں رضا ربانی صاحب، وہ ظاہر ہے کہ مہمان خصوصی تھے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ صوبائی وزیر اطلاعات اور آرٹس کونسل کے صدر ہیں احمد شاہ صاحب، وہ انہوں نے کی۔ تو وہاں فاروق ستار بھی بیک وقت موجود تھے، اور حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر وہ بھی موجود تھے، اور سابق گورنر اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں محمد زبیر، وہ بھی موجود تھے۔ گو کہ اب وہ مسلم لیگ نون میں ایکٹیو نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ابھی مسلم لیگ نون چھوڑی نہیں ہے، لیکن تقریباً وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے وہ دور ہو چکے ہیں، تو وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں بڑی دلچسپ کہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی۔ فاروق ستار صاحب جو ہے ان کا اپنا ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے، جب وہ خطاب کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ بزلہ سنجی جو ہے وہ مشہور ہے۔ وہ بزلہ سنجی ان کی جو ہے وہ بڑی ایک روایتی ہے، اور ہر تقریر میں وہ مزاح کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور مزاح میں جو ہے وہ بہت ساری سنجیدہ باتیں کر جاتے ہیں، اور شعر بھی بڑے موقع کی مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو تقریب تھی مظہر عباس صاحب کی، وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے خطاب دو کیا، تو انہوں نے ایک واقعہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک واقعہ ہے نا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی چودھری بننا چاہتا ہے، تو وہ کسی کو ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ جناب گاؤں کے سارے لوگ بھی مر جائیں تب بھی تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو یہ واقعہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ سنایا بڑے اپنے مخصوص انداز میں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بیٹھے تو ان کو سناتے ہوئے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ جو ہے مطلب ان کو یہ بتایا کہ آپ نہیں بن سکتے، آپ نہیں اس شہر کی جو ہے وہ کمان حاصل کر سکتے، چاہے سارے لوگ حصہ نہ لیں، مر جائیں یا جو بھی ہو جائے۔ وہ والا انہوں نے واقعہ سناتے ہوئے کہ گاؤں کے سارے لوگ مر جائیں پھر بھی آپ چودھری نہیں بن سکتے۔ ایک اور بات انہوں نے یہ کہی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، جس پہ ظاہر حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود تھے، انہوں نے ان کو انٹرپٹ بھی کرنے کی کوشش کی۔ تو فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر جائے گی، کہتے بھئی آپ کو کیا فائدہ ہے، آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر جائے گی، آپ کو کیا بائیکاٹ، آپ کا ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے کیا تعلق ہے؟ ہاں آپ کا بائیکاٹ سے یہ ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ کی تو لاٹری نکل آتی ہے جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے۔ تو وہاں بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی، تو فاروق ستار نے کہا نہ چھیڑ ملنگا نو، بڑا ایک مشہور جملہ ہے کہ نہ چھیڑ ملنگا نو۔ تو فاروق ستار نے بڑی برجستہ انداز جو ان کا ہے، بزلہ سنجی کا جو انداز ہے، وہاں بلکہ انہوں نے کہا جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مزید ان کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کو، فاروق ستار نے صاحب آ جائیے، دوسرا مائک بھی موجود ہے، آئیے میں اور ایک یہ دوسرا مائک آپ لیجیے، یہ میرے پاس ہے، آئیں دونوں مل کے اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اور ہم کو لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم بات ہی کر رہے ہیں، بات کرنے کا تو ہمیں اجازت کم از کم ہے اور ہمیں ملنی چاہیے، بات تو کرنی چاہیے۔ تو آئیے یہ دوسرا مائک بھی حاضر ہے۔ آپ تو فاروق ستار صاحب نے بالکل ایک بھرے جلسے میں، وہ آڈیٹوریم جو آرٹس کونسل کا ہے وہ نہ صرف کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہاں بیٹھنے کی تو کوئی جگہ ہی، ساری سیٹیں مکمل تھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ صورتحال اس کتاب کی، یعنی وہ ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی جناب، کتاب کی تقریب رونمائی میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا بھی وہاں موجودگی تھی بڑی، اور لوگ جو ہے آڈیٹوریم کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، کھچا کھچ حال بھرا ہوا تھا۔ یعنی ایک کتاب لوگوں کو کتاب سے، لیکن چونکہ وہ ایک سیاسی کتاب تھی، ایک سیاسی تجزیہ کار کی، ایک صحافی کی کتاب تھی، تو لوگوں کی اس سے اتنی دلچسپی جس سے آپ لوگوں کے شعور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کس قدر شعور ہے، کس قدر آگاہی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آج کتابیں نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک میلہ ابھی ایکسپو سینٹر میں ہوا تھا کتابوں کے حوالے سے، تو جناب اس میں اتنا رش تھا کہ لوگوں کو کتابیں خریدنے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ لائن لگا کے لوگ کتاب، تو ایسا نہیں ہے، بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے، اخبارات پرنٹ میڈیا کی بھی وہ اہمیت
نہیں رہی، لیکن لوگوں میں کتابیں نہ صرف پڑھنے کا شوق ہے، تو کتاب کی تقریب رونمائی میں اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے اور آخر وقت تک لوگ وہاں موجود رہے اور تقاریر سنتے رہے، تو وہاں فاروق ستار صاحب نے بڑا ایک طرح سے جو ہے وہ اپنا غلبہ جو تھا وہ حاصل کیا، اپنی جو ان کے ایک مخصوص اسٹائل گفتگو کا، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کو لاجواب کر دیا انہوں نے وہاں پر، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور پھر فاروق ستار صاحب کی تقریر کے بعد جو ہے وہ فوراً ہی حافظ نعیم الرحمن صاحب اجازت دے کے وہاں سے چلے گئے، وہ کہ فاروق ستار صاحب بھی تقریب ختم ہونے سے پہلے اجازت دے کے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ایک تقریب کا احوال تھا۔ دوسری جانب جو جلسے ہو رہے ہیں وہاں، جیسے نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی، تو بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ایک یعنی انہیں فکر ہے پی ٹی آئی کی، چیئرمین وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن وہ خطاب پی ٹی آئی کے ورکروں سے کرتے ہیں، درخواست وہ پی ٹی آئی کے ورکروں سے کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک عجیب بات یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، جو انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، اور جتنے ان کے عہدیداران ہیں وہ سب پلانٹڈ ہیں۔ یعنی بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی عہدیداران ابھی جو منتخب ہوئے ہیں، جن کو الیکشن کمیشن نے ظاہر ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا اور پارٹی کو انتخابی نشان نہیں دیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہ جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں وہ پلانٹڈ ہے، یعنی وہ عمران خان صاحب کی حمایت جو ہے وہ بظاہر ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں اور سے لائے گئے ہیں، پلانٹڈ ہے، اور اس کا جو اعلان ہے یا اظہار جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں۔ یعنی بلاول بھٹو صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی کیا اتنی فکر ہے۔ اور یہ بھی کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جو پی ٹی آئی کو جو انتخابی نشان نہیں ملا ہے، وہ اس میں ان کے وکلا کی جو ہے وہ کا قصور ہے، انہوں نے صحیح طور پہ مقدمہ جو ہے نہیں لڑا، اور ان کے وکلا کی نااہلی کی وجہ ہے کہ انہیں نشان نہیں ملا۔ یہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلا پہ ڈال دی۔ یہ بات تو بالکل کہی جا رہی تھی کہ جناب ان کے وکلا نے جو ہے، جو وکلا ہے، ظاہر ہر آدمی وہاں وکیل بنا ہوا ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح طور پہ، وہ ابھی جیل میں بیٹھ کے تو نہ وہ لوگوں کو صحیح طور پہ جان سکتے ہیں، نہ ان کی صحیح وہ شناخت کر سکتے ہیں، تو وہ جو بھی ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کریں، تو باہر لوگ جو بھی کر رہے ہیں تو وہ بہرحال ظاہر ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وکیلوں نے بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے اس انداز میں نہیں آگاہی دی، اور مقدمہ بھی اس انداز میں نہیں لڑا، اور پی ٹی آئی جو آج الیکشن سے باہر ہو گئی ہے تو اس میں بہت سارا قصور جو ہے ان کے وکلا کا بھی ہے کہ انہوں نے صحیح طور پہ جو ہے وہ مقدمہ نہیں لڑا۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم کے حوالے سے، جو ایک پرانی ایم کیو ایم ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک حیدرآباد کی ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ پرانی ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں، قائد متحدہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے۔ ایک اور بھی ویڈیو پہلے ایک وائرل ہوئی تھی امیر پور خاص میں یا ٹنڈو اعظم میں، کہاں وہاں ایک پاکستان کے جو امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیاری سے اس وقت امیدوار ہیں، سردار نبیل گبول صاحب، ان کا ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ، اور سلیم صافی صاحب نے ان کا وہ انٹرویو لیا تھا، یا ان سے وہ ٹیلی ویژن کا وہ کلپ ہے، تو سردار نبیل گبول صاحب کا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عزیر بلوچ ہے ان کو یہ کہا گیا تھا، عزیر بلوچ کو، یہ ایک ماضی کی بات بتا رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کو، جو لیاری گینگوار کے جو ظاہر سرکردہ وہ ہیں، اور آج بھی جو وہ ہے باہر تحویل میں ہے، حراست میں ہے، تو سردار نبیل گبول نے عزیر بلوچ کے بارے میں کہا کہ ان کو اس وقت کے جو ہوم منسٹر ہیں، ہوم منسٹری ہے، وہاں سے کہا گیا تھا کہ تو یہ نبیل گبول صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہوم منسٹری تھی، اس وقت ظاہر ذوالفقار مرزا سندھ کے وزیر داخلہ تھے، تو عزیر بلوچ کو یہ کہا گیا تھا کہ جو آس پاس کے جو مہاجر جو لوگ ہیں ان کو آپ ماریں، قتل کریں۔ یہ باقاعدہ ان کو ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو مہاجر ہیں ان کا قتل عام کیا تھا یا ان کو قتل کیا تھا، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں۔ تو نبیل گبول نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل میں ذاتی طور پر یہ چیزیں جانتا ہوں، اور مجھے نبیل گبول کا کہنا اور بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اور نبیل گبول نے یہ بھی کہا کہ یہ جو عزیر بلوچ کو جو کہا گیا تھا ہوم منسٹری کی طرف سے کہ جی یہ جو آس پاس کے ارد گرد رہنے والے مہاجر ہیں ان کو آپ ماریں، تو اس حوالے سے باقاعدہ جو اس وقت رحمان ملک صاحب تھے،
جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو رحمان ملک نے باقاعدہ لوگوں کو رہائی بھی کروائی تھی وہاں پر، جو لوگ پکڑے تھے مارنے کے لیے یا تشدد کے لیے. تو ان کا کہنا ہے کہ رحمان ملک نے جو ہے باقاعدہ 120 لوگوں کو جو ہے چھڑوایا بھی تھا، رہائی بھی کروائی تھی، اور کہتے ہیں کہ جی 15 لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا. یہ نبیل قبول صاحب کا کہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی جو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ لوگ جو سیاسی حلقے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت NQM پاکستان ایک ایسے GDA کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ اتحاد کیے ہوئے اور ان کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے کہ جو ہمیشہ مہاجر دشمن کردار ادا کرتے رہے ہیں کراچی میں، اردو بولنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، جس میں ذوالفقار مرزا سر فہرست ہیں. تو آج GDA میں ذوالفقار مرزا شامل ہیں، ان کی جو اہلیہ ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ وہ شامل ہیں، ان کے بیٹے شامل ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آج NQM پاکستان کا ان سے اتحاد ہے. پھر جو ایک سب سے بڑے ایک اور جو کردار ہے عرفان اللہ مروت، جو کسی زمانے میں پنجابی پختون اتحاد کے سرگرم رہنما تھے اور ہمیشہ سے مہاجروں کے مخالف رہے ہیں، مہاجر دشمن رہے ہیں. مہاجر کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے مہاجر دشمن اردو بولنے والے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں عرفان اللہ مروت صاحب. اور وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ان کا اتحاد NQM پاکستان سے، اور NQM پاکستان ان کی حمایت کر رہی ہے عرفان اللہ مروت صاحب کی. یعنی وہ عرفان اللہ مروت جو ہمیشہ سے جب کہا جاتا ہے کہ مہاجروں کے خلاف کردار ادا کرتے رہے، اردو بولنے والوں کے خلاف کردار ادا کرتے رہے، پنجابی پختون اتحاد کی وہ پیداوار رہے ہیں اور وہ مختلف سرکاری عہدوں پہ وزیر بھی رہے ہیں. تو وہ آج جو ہے وہ NQM جو ہے وہ ان کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے اور ان کی حمایت کر رہی ہے. وہ گو کہ ایک ویڈیو کلپ ان کا جاری کیا تھا جو وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب، کہ باقاعدہ عرفان اللہ مروت صاحب جو ہے وہ گالیاں بک رہے ہیں، غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. تو خود سعید غنی صاحب نے فیس بک پہ اپنے پیج پہ جو ہے وہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ خطاب کی وائرل کی تھی کہ لوگ فیصلہ کریں کہ اس قسم کی گفتگو کرنے والا شخص کیا آپ کے ووٹ کا حقدار ہو سکتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ پشتوں میں بھی جو ہے وہاں بات کی اور گالیاں بھی دیں اور جس طرح کی زبان استعمال کی، جس طرح کی دھمکیاں دیں باقاعدہ. تو ان کی ایک جو ویڈیو کلپ ہے وہ سعید غنی صاحب نے جاری کیا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس عرفان اللہ مروت کی حمایت جو ہے، کیونکہ وہ GDA میں شامل ہے، GDA کے وہ امیدوار ہیں، تو GDA سے اس وقت NQM کا اتحاد ہے. ذوالفقار مرزا جو ہے وہ ہمیشہ سے جس طرح جو ان کا رول رہا ہے، لیکن وہ آج اتحاد میں شامل ہے. تو لوگوں کو بڑا ظاہر ہے کہ کہنے کا موقع تو مل رہا ہے کہ جناب آپ ایسے لوگوں سے کیسے اتحاد کیے ہوئے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر NQM تو ہمیشہ وہ جماعت رہی ہے کہ اس نے کبھی کسی سے کوئی انتخابی الائنس تو کیا ہی نہیں، کبھی کسی سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کیا ہی نہیں. کیونکہ کراچی اور حیدرآباد میں تو NQM ڈومینیٹ کرتی تھی، اس کو 17 جماعتیں ایک طرف ہوتی تھی، اتحاد کرتی تھی، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جتنی بھی جماعتیں تھیں جو NQM مخالف تھی، وہ سب ایک جماعت، جو چھوٹی بڑی سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی تھی. اور NQM ہمیشہ تنہا ہوتی تھی اور NQM ہمیشہ نمبر 1 ہوتی تھی اور اس شہر کا مینڈیٹ NQM حاصل کرتی تھی. یہی تو وجہ تھی کہ NQM کو توڑا گیا، ٹکڑے کیے گئے، کہ یہی تو ایک اتحاد تھا. تو بہرحال ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک TV HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ. چینل تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.